अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अंग्रेज़ बज़ाहिर बर्रे सगीर पाक व हिंद में तिजारत करने के लिए आए थे। उस ज़माने में इस इलाक़े को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था और कहते थे कि जितनी दौलत यहाँ है इतनी शायद पूरी दुनिया में नहीं, और इसमें कोई शक भी नहीं था। मुग़ल सल्तनत का GDP आज के दौर के किसी भी अमीर तरीन मुल्क से ज़्यादा था, जबकि जो बजट था उसे कहा जाता है कि दुनिया का दूसरा बड़ा बजट था। अंग्रेज़ यही सोचकर यहाँ आए थे कि यहाँ की दौलत को किसी न किसी तरह कमा कर बरतानिया या यूरोप मुंतकिल किया जाए। लेकिन जब उन्होंने बर्रे सगीर पाक व हिंद की सूरत हाल देखी तो वो तिजारत को छोड़कर इक़्तिदार के लालच में पड़ गए। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर मुग़ल बादशाह, मुग़लों का जो है वो चौथा बादशाह यानी बाबर, हुमायूं, अकबर और उसके बाद उसका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, उसके दौर में अंग्रेज़ों का पहला दस्ता यहाँ आया और उन्होंने आकर शहनशाह की खिदमत में कुछ तोहफ़े पेश किए और इजाज़त मांगी कि हमें तिजारती कोठियाँ बनाने की इजाज़त देती जाए। जहांगीर शायद मामला फ़हम नहीं था या अंदाज़ा नहीं कर पाया कि अंग्रेज़ों का जो असल मकसद है वो क्या था। बंगाल से अंग्रेज़ों ने अपने इक़्तिदार की इब्तिदा की, यानी तिजारत को छोड़कर ज़मीन पर कब्ज़े करने की और वसाइल पर कब्ज़े करने की जो इब्तिदा है वो बंगाल से हुई। सर क्लाइव लाइड को इसका सेहरा जाता है, जिसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़कर जंग करके उसे शिकस्त दी और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनने वाली तिजारती कंपनी बाकायदा एक फ़ौजी इदारे की शक्ल में तब्दील हो गई। पहले उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया। जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा। औरंगज़ेब आलमगीर ने किसी न किसी तौर पर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर के बाद जो कमज़ोर मुग़ल बादशाह बरसरे इक़्तिदार आते रहे, उनकी वजह से अंग्रेज़ों को ये मौका मिला कि वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने कदम जमा सकें। जब उन्होंने हिंदुस्तान का बेशतर इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया तो उनकी अगली मंजिल पंजाब, सिंध और अफ़ग़ानिस्तान के वो इलाके थे जो अब तक उनकी अमलदारी में नहीं आए थे। जब 1849 में वो तकरीबन निस्फ़ से ज़्यादा हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर चुके तो उनका ये ख़्याल था कि अब पंजाब भी हमारी हुकूमत में शामिल होना चाहिए। 1801 में रंजीत सिंह पंजाब में बरसरे इक़्तिदार आया और उसने एक बहुत मज़बूत फ़ौज जो है वो तरतीब दी। एलार्ड को फ़्रांस से बुलाया और विंचोरा को इटली से बुलाया और उसने अपनी फ़ौज की तरबियत के लिए यूरोपी माहिरीन की खिदमत हासिल की, जिनमें जर्मनी, यूनान, स्पेन, रूस, स्कॉटलैंड और बरतानिया के माहिरीन भी शामिल थे। लेकिन 38 साल हुकूमत के बाद 1839 में अपना महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसके जो वर्सा थे वो मुख्तसर अरसे के लिए पंजाब के तख्त पर बैठते रहे, जिनमें उसका बेटा खड़क सिंह, पोता नौनिहाल सिंह, महारानी चंद कौर या चंद्र कौर और उसके बाद जो है वो शेर सिंह और दलीप सिंह। दलीप सिंह को 1843 में अंग्रेज़ों ने ही जो है वो पंजाब के तख्त पर बिठाया था, क्योंकि अंग्रेज़ अमृतसर तक तो मौजूद थे। तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था कि तुम मतलब मशरक़ी तरफ मत आना, यानी दिल्ली की तरफ जो है वो अपना इक़्तिदार मत बढ़ाना, लेकिन तुम्हें इस बात की आज़ादी है कि तुम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में या अपना पंजाब के इलाके में जहाँ तक अपना इक़्तिदार बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। हरी सिंह नलवा पेशावर तक पहुँचा, लेकिन पेशावर से आगे नहीं जा सका। 1845 और 1846 ये वो साल थे जब अंग्रेज़ों में पहली बार अदावत या दुश्मनी का आगाज़ हुआ और कुछ इलाक़ों पर सिखों का जो तसल्लुत था वो ख़त्म हो गया और वो अंग्रेज़ अमलदारी में चले गए। अच्छा, मुमकिन है कि अंग्रेज़ जो है वो इसी पर इत्तेफाक करते कि कुछ इलाके सिखों के कब्ज़े में रहते और कुछ इलाके
انگریزوں کے پاس چلے جاتے. لیکن 1848 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اپریل 1848 میں ایک 2 رکنی وفد برطانیہ کا یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملتان گیا. ملتان میں اس وقت جو گورنر تھا، سکھ گورنر تھا، اس کا نام تھا اپنا مول راج. یہ ملتان کے پہلے سکھ گورنر سامن کا بیٹا تھا، سامن راج کا، اور اسے پیغام دیا گیا انگریزوں کی طرف سے معزولی کا، لیکن اس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خونی برج پر، ملتان کے مشہور خونی برج پر ان 2 جو سفیر تھے یا ایلچی تھے انہیں قتل کر دیا گیا اور بغاوت کا اعلان کر دیا. مطلب انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور ملتان کی گورنری چھوڑنے سے اس نے انکار کر دیا. جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہ ہے چیلیاں والا. چیلیاں والا ڈنگا سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، کھاریاں سے 40 کلومیٹر اور منڈی بہاؤدین سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس زمانے میں اس علاقے میں ایک جو ہے وہ سکھ جو عملدار تھا، اس کی حکومت تھی اور اس کا نام تھا شیر سنگھ اٹاری والا. شیر سنگھ اٹاری والا نے بھی مول راج کا ساتھ دیا اور انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا اعلان کر دیا، اور باقاعدہ نہ صرف بغاوت کا اعلان کیا بلکہ اس نے ہزارہ کی طرف جو ہے وہ مارچ بھی شروع کر دیا. انگریزوں کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے شیر سنگھ اٹاری والا کو روکنے کی پوری کوشش کی. انگریز جو ہائی کمان تھی اس کی طرف سے جنرل گف کو بغاوت کو چلنے کا حکم ملا اور وہ اپنی قیادت میں ایک بڑی فوج لے کر شیر سنگھ اٹاری والا کو روکنے کے لیے یہاں پہنچا، مطلب گجرات کے علاقے میں، کیونکہ گجرات وہ علاقہ تھا جس پر انگریز اب تک قبضہ نہیں کر پائے تھے اور ان کی بہت شدید خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح گجرات انگریز عملداری میں شامل ہو جائے. پہلا مارکہ شیر سنگھ اٹاری والا سے 2 نومبر 1848 کو ہوا رام نگر کے مقام پر، جسے آج کل رسول نگر کہتے ہیں، جبکہ دوسرا اسد اللہ پور یا سعد اللہ پور، اس مقام پر جو ہے وہ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان لڑائی ہوئی، مارکہ ہوا، لیکن جیت کسی کی بھی نہیں ہو سکی. البتہ جنرل گف کو یہ پتہ چل گیا کہ اس نے جس دشمن کے ساتھ لڑائی مول لی ہے وہ کوئی عام دشمن نہیں ہے، کیونکہ شیر سنگھ اٹاری والا کا جو باپ تھا چھتر سنگھ، وہ بھی سکھ فوج کا ایک نامور جنگجو تھا، اور اس نے جنرل گف کو اس کے نام کے حوالے سے بڑا ٹف ٹائم دیا اور اسے بتا دیا کہ سکھ جو ہے وہ کسی بھی طرح اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد شیر سنگھ اٹاری والا مختلف مقامات سے ہوتا ہوا یہاں چیلیاں والا پہنچا. چیلیاں والا میں اس جنگ کا آخری مارکہ لڑا گیا، یعنی یوں کہہ لیں کہ انگریزوں کی جانب سے پنجاب پر قبضے کا یہ آخری مارکہ تھا. میں اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں جہاں اس جنگ کی یادگار بنائی گئی ہے. مقامی لوگ اسے قتل گڑھ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ یہاں 2 یادگاریں ہیں. ایک یہ آپ کو اپنی اسکرین پر سامنے نظر آ رہی ہوگی، ایک یہ مینار ہے، اس کے چاروں طرف فارسی، اردو، انگریزی اور گرمکھی میں اس جنگ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ پیچھے ایک سلیب بنائی گئی ہے. یہ 2 یادگاریں ان انگریزوں کی یاد میں بنائی گئی ہیں جن انگریز فوجیوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا. 12,000 سکھ تھے، البتہ انگریز جو ہے وہ اس سے زیادہ تھے. جنرل گف 13 جنوری 1849 کی صبح یہاں پہنچا. اب تو خیر یہ چیلیاں والا گاؤں ہے، یہ چاروں طرف جو ہے وہ آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس زمانے میں یہ جنگل تھا. تو انگریز فوج کہتے ہیں کہ انگریز فوج کو گھنے جنگل کی وجہ سے مورچہ بندی میں مشکل پیش آئی، اور یہ وہ لڑائی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان بھر میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک ساتھ مارے گئے انگریزوں کی تعداد، یعنی گورے سپاہیوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی. متضاد دعوے کیے جاتے ہیں اس جنگ کے نتیجے کے حوالے سے. مطلب چونکہ پنجاب پر پہلے سے ہی انگریزوں کا قبضہ تھا، لہذا بعض محققین نے یہ کہا کہ فتح انگریزوں کی ہوئی تھی. زیادہ تر محققین نے انگریزوں کو فاتح قرار دیا ہے، حالانکہ انہیں یہاں بری طرح شکست ہوئی تھی. 12,000 سکھ فوجیوں نے
پورے دن کی لڑائی کے باوجود جنرل گف کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سکھ کتنی بہادری سے لڑے ہوں گے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انگریز اتنی بڑی زیادہ تعداد میں مارے گئے کہ ان کی لاشیں اونٹوں پر لاد کر یہاں سے لے جائی گئیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ چیلے امالے کی جنگ سے پنجاب آزاد ہوا، نہ انگریزوں کی پیش قدمی روکی جا سکی، لیکن یہ غلط فہمی ضرور ختم ہو گئی کہ انگریز ناقابل شکست ہیں۔ انگریز کمانڈر ان چیف جنرل سر ہاگ گف کے پولیٹیکل آفیسر فریڈرک میکسن کے مطابق شیر سنگھ کی فوج کی تعداد 23,000 تھی، حالانکہ بعد کے بیشتر برطانوی مورخین نے اسے 30,000 یا اس سے زیادہ بتایا۔ اس میں 5,000 بے قاعدہ گھڑ سوار دستے اور تقریباً 60 بندوقیں تھیں۔ پہلی اینگلو سکھ جنگ کے بعد خالصہ فوج کو 12,000 پیدل فوج اور 60 بندوقوں تک محدود کر دیا گیا تھا، اس لیے کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ سکھ فوج اس دن 10,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی، البتہ کچھ نے یہ تعداد 12,000 ہی بتائی ہے۔ سکھ فوج 3 اہم دستوں پر مشتمل تھی۔ بائیں طرف شیر سنگھ کی قیادت میں ایک گھڑ سوار رجمنٹ، 9 پیادہ بٹالین، کچھ بے قاعدہ فوجی اور 20 توپیں تھیں، جنہوں نے کچھ نیچی اور اونچی پہاڑیوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لال سنگھ کے ماتحت مرکز میں 2 گھڑ سوار رجمنٹ، 10 انفینٹری بٹالینز اور 17 توپیں تھیں، جو زیادہ تر جھاڑیوں اور جنگل کے درختوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ دائیں طرف بندوں میں تعینات ایک بریگیڈ تھا، جس میں ایک کیولری ریجمنٹ، 4 پیادہ بٹالینز اور 11 توپیں شامل تھیں۔ یہ فوجی دستے 2 دیہات میں تعینات تھے، جبکہ دیگر بے قاعدہ فوج شیر سنگھ کے بائیں حصے میں موجود تھی۔ شیر سنگھ نے انگریز فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا جس کے ایک طرف وسیع جنگل اور دوسری طرف دریائے جہلم تھا۔ اس نے نہایت ہوشیاری سے مورچے اور خندقیں بنائیں اور توپوں کو جھاڑیوں میں اس طرح نصب کرایا کہ دشمن کے جاسوسوں کو ان کی پوزیشن کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ جنرل گف کا ارادہ اگلے دن حملہ کرنے کا تھا، لیکن اسے پنجابی فوج کی پوزیشن کا اس وقت علم ہوا جب اس نے ایک ٹیلے پر اپنا مورچہ بنوایا۔ سکھ فوج نے فوراً ہی گولہ باری شروع کر دی۔ ایک گولہ جنرل گف کے کیمپ میں گرا۔ صحیح نشانے پر گرنے والے گولوں کو دیکھ کر انگریزوں کو پنجابی توپچیوں کی مہارت پر بے حد حیرت ہوئی۔ گف نے بعد میں لکھا کہ اسے خوف تھا کہ سکھ راتوں رات اس کے کیمپوں پر گولہ باری کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کے کچھ افسران کا خیال تھا کہ اسے محض جلد بازی میں ڈنک مارا گیا تھا۔ گف کی فوج کی مجموعی تعداد 15,000 بتائی گئی ہے، جسے 2 انفینٹری ڈویژنز میں تقسیم کیا گیا تھا، جبکہ ان کے پاس توپوں کی تعداد 100 تھی۔ گف نے دوپہر تقریباً 3 بجے حملے کا حکم دیا۔ شروع سے ہی دائیں ہاتھ کا بریگیڈ، جس کی کمانڈ بریگیڈیئر پینی کیوک کر رہے تھے، مشکلات کا شکار تھا۔ کیونکہ جنگل نے 2 بریگیڈز کو مربوط کرنا مشکل بنا دیا تھا، اس لیے اس نے بریگیڈین ہوگن کے ماتحت بائیں ہاتھ کے بریگیڈ کی ذاتی کمان سنبھال لی اور پینی کیوک کو سنگینوں سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پینی کیوک بریگیڈ کی برطانوی رجمنٹ حال ہی میں ہندوستان آئی تھی۔ اس کے سپاہی بہت تیزی سے آگے بڑھے، لیکن جنگل اور گھنی جھاڑیوں کے باعث ایک دوسرے سے رابطہ کھو بیٹھے۔ سکھ توپوں پر حملہ کرنے کی کوشش میں انہیں شدید نقصان پہنچا۔ جب وہ اہم سکھ پوزیشنز کے قریب پہنچے تو سکھوں نے گولیوں کی ناختم ہونے والی بوچھاڑ شروع کر دی، جس کی وجہ سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ پینی کیوک کا بریگیڈ نہ صرف تتر بتر ہو گیا، بلکہ خود بریگیڈیئر پینی کیوک بھی اس حملے میں مارا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ شام ہونے تک انگریزوں نے سکھوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، لیکن وہ پھر بھی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ اندھیرا زیادہ ہوا تو جنرل گف نے اپنی فوج کو اسٹارٹ لائن پر واپسی کا حکم دے دیا۔ اس کے سپاہی جتنے زخمی ساتھیوں کو واپس لا سکتے تھے لائے، لیکن سکھوں نے پسپا ہوتی انگریزی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور ان 12 توپوں پر بھی قبضہ کر لیا جنہیں انگریز استعمال کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں 23 افسروں سمیت انگریز فوج کے 6,052 سپاہی لقمہ اجل بنے اور 2,500 کے لگ بھگ زخمی ہوئے، لیکن غیر جانبدار مورخین کے مطابق گف کی فوج کا حتمی نقصان 2,512 افراد تھا، جن میں سے 757 افسران اور سپاہی ہلاک، 1,651 زخمی اور 104 لاپتہ ہوئے۔ ہندوستانی فوجیوں کی نسبت انگریز سپاہی زیادہ تعداد میں ہلاک و زخمی ہوئے۔
جن کی مجموعی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ صرف بریگیڈیئر پینی کوئی کی زیر کمان فوج کے 590 سپاہی مارے گئے، جو مجموعی تعداد کے نصف سے بھی زیادہ تھی۔ اسی طرح مارے جانے والے سکھوں کی تعداد 2000 اور زخمیوں کی 3000 رہی۔ جنگ کے اختتام پر دونوں فوجوں نے اپنی اپنی فتح کا دعویٰ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس خونی مارکے میں انگریزوں کو شکست ہوئی۔ وہ 6 توپیں، سینکڑوں لاشیں اور زخمی سپاہی چھوڑ کر پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ رات کی تاریکی کی وجہ سے لڑائی بند کرنا پڑی، ورنہ انگریز فوج کا صفایا ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ جنگ کے فوری بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے جنگ مزید جاری نہ رہ سکی۔ البتہ شیر سنگھ اٹاری والا کے والد چھتر سنگھ کی اٹک سے آنے والی فوج رسول کے مقام پر شیر سنگھ سے مل گئی۔ انگریزوں کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کسی طرح ان دونوں سکھ فوجوں کو ایک ہونے سے روکا جا سکے، اس لیے انگریزوں کو یہ ایک الگ دھچکا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے 3 دن بعد انگریز پیچھے ہٹ گئے۔ سکھوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے انگریزوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن گف دراصل بارشوں کی وجہ سے پیچھے ہٹا تھا۔ شیر سنگھ نے 21 توپوں کی سلامی میں فتح کا اعلان کیا، جبکہ جواب میں اٹک کی فوج سے بھی 21 توپیں داغی گئی۔ شیر سنگھ نے لڑائی تو جیت لی، لیکن اس کے پاس گولہ بارود ختم ہو گیا اور اسے کہیں سے حاصل ہونے کی امید بھی نہیں تھی۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ 3 روز مسلسل بارش کی وجہ سے پنجابی فوج کو خوراک بھی نہ مل سکی، چنانچہ شیر سنگھ 1 مہینے تک چیلیاں والا سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس عرصے کے دوران انگریز جرنیل وش کی افواج بھاری توپ خانے سمیت جنرل گف کی فوجوں سے آ ملی۔ شیر سنگھ، جو اب مشترکہ سکھ فوجوں کا کمانڈر تھا، شمال کی طرف پیچھے ہٹ گیا۔ چونکہ سکھوں نے پہلے علیحدگی اختیار کی، اس لیے انگریزوں نے فتح کا دعویٰ کیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ یہ اعتراف کر چکے تھے کہ سکھوں نے فتح حاصل کرنے کا موقع گنوا دیا۔ اس شخص کی اطلاع پر برطانیہ میں صف ماتم بچھ گئی اور ہر طرف لارڈ گف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے کمانڈر ان چیف کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا اور سر چارلس نیپیئر کو، جو اس سے پہلے سندھ اور بلوچستان فتح کر چکا تھا، لارڈ گف کی جگہ کمانڈر ان چیف مقرر کر کے بھیجا۔ ملکہ کے اس فیصلے کو برطانوی پارلیمنٹ میں بے حد سراہا گیا۔ جب انگریز اس علاقے پر قابض ہو گئے تو 1871 میں گورنر جنرل آف انڈیا رچرڈ ساؤتھ فیل بروک لارڈ میو نے اس یادگار کا سنگ بنیاد رکھا۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ یادگار دونوں جانب کے فوجیوں کے اعزاز میں تعمیر ہوئی، اور اس کا سب سے بڑا جواز اس کے چاروں جانب پنجابی، انگریزی، فارسی اور پنجابی یعنی گرمکھی رسم الخط کی اعزازی تختیاں بتائی جاتی ہیں، جن میں دونوں افواج کا تذکرہ ہے۔ لیکن انگریز کبھی اتنا اعلیٰ ظرف نہیں رہا کہ اس نے اپنے دشمنوں کی فتح کی یادگار تعمیر کرائی ہو۔ احاطے میں موجود قبروں کے کتبے بھی غائب ہیں، ان کے بارے میں مستند تاریخی حوالہ تو موجود نہیں جس سے یہ علم ہو سکے یہ کن کی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کی رائے ہے کہ یہ مارے جانے والے برطانوی فوجی افسروں کی ہیں۔ اسی طرح 3 کونوں والی ایک قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیر سنگھ اٹاری والا کی ہے، لیکن اس بات کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ شیر سنگھ اٹاری والا اس جنگ میں زخمی ہوا نہ مارا گیا، بلکہ اس نے 21 فروری 1849 کو گجرات کے مقام پر اسی جنرل ہاک گف کے خلاف وہ جنگ لڑی جس میں سکھوں کو شکست ہوئی اور انگریزوں نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ چیلیاں والا میں سکھوں نے بھاگتے زخمی انگریز سپاہیوں پر رحم نہ کھایا اور گجرات کی لڑائی میں جنرل گف کی انگریز فوجوں نے فرار ہوتے ہوئے سکھوں کو بے دریغ قتل کیا۔ شیر سنگھ اٹاری والا اور اس کا والد چھتر سنگھ اس جنگ میں بھی بچ گئے اور انہوں نے 11 مارچ 1849 کو راول پنڈی کے قریب میجر جنرل گلبرٹ کے سامنے رسمی طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ سردار چھتر سنگھ اور اس کے 2 بیٹوں یعنی سردار شیر سنگھ اور سردار اوتار سنگھ کو گرفتار کر کے پہلے الہ آباد اور پھر فورٹ ولیم کلکتہ بھیج دیا گیا۔ سردار چھتر سنگھ کا انتقال 27 مارچ 1855 کو کلکتہ میں ہی قید کے دوران ہوا۔ اس لیے گمان یہی ہے کہ چیلے والا کا سکھ ہیرو شیر سنگھ اٹاری والا بھی کبھی پنجاب واپس نہیں آیا۔ انگریزوں نے جنگ گجرات کے بعد 2 اپریل 1849 کو شاہی قلعہ لاہور کے شیش محل میں ایک شاندار تقریب میں پنجاب کے برطانوی راج کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ تقسیم ہند کے بعد باقاعدہ چیلیاں والا ریلوے اسٹیشن انگریزوں نے بنایا، کیونکہ یہاں جن انگریزوں کو دفن کیا گیا ان کے لواحقین ان کی قبروں پر آیا کرتے تھے، اور
جو ہے وہ ان کی سہولت کے لیے ریلوے اسٹیشن بنایا گیا۔ میں اس وقت یادگار کے بالکل اندر موجود ہوں۔ 2 یادگاریں میں نے پہلے بتایا کہ بنائی گئی ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو یہ جو یادگاریں ہیں ان کے بارے میں کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ ایک احاطہ ہے، یہ آپ کو چاروں طرف سے جو ہے وہ احاطہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس احاطے میں چند قبریں ہیں۔ انگریزوں کی قبریں عام طور پر اسی طرح اینٹوں کی مدد سے اونچائی میں بنائی جاتی ہیں۔ یہ 1 2 3 قبریں باقی رہ گئی ہیں، باقی یا تو ختم ہو گئی ہیں، مٹ گئی ہیں، لیکن بہرحال یہ قبریں ہیں انگریزوں کی جو یہاں سے مارے گئے تھے۔ چند ایک کو یہاں دفن کیا گیا تھا، سکھوں نے ان کی لاشوں کو لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ 2 یادگاروں میں سے پہلی یادگار، یہ ایک مینار سامنے بنا ہوا ہے۔ اس مینار پر چاروں طرف جو اس کی تاریخ ہے وہ لکھی ہوئی ہے، انگریزی میں، فارسی میں، گرمکھی میں اور اردو میں، کہ یہ جنگ جو ہے وہ یہاں کیسے ہوئی۔ اور انگریز تو کہتے ہیں کہ یہ ہم فتح یاب ہوئے، لیکن انگریزوں کو یہاں بہت بری طرح شکست ہوئی تھی۔ یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، یہ سامنے جو نظر آپ کو آ رہا ہے، جنوری کی 13 تاریخ عیسوی۔ یہ بڑی معذرت، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے کہ 13 جنوری 1849 کو میں اس معرکے میں انگریزی فوج نے، جس کا سردار گف صاحب اور اس کی فوج نے، جن کا سردار شیر سنگھ بڑی بہادری سے لڑے، اور دونوں لشکر آپس میں پتہ نہیں کیا ایسے جم کر لڑائی لڑی کہ ان گنت مارے گئے۔ واہ کیا بہادری دکھائی، یا جو بھی ہے۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ پورا دن جو ہے وہ توپوں کی گھنگھٹ سے یہ علاقہ گونجتا رہا۔ اس وقت یہ ویران علاقہ تھا اور یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، اس جنگ کی کا تعارف کہہ لیں یا تاریخ کہہ لیں۔ یہ یادگار کے اندر آنے کا دروازہ ہے، اور اس کے بالکل سامنے یہ انگریزی میں جو ہے وہ اس کی ہسٹری درج ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 13 جنوری 1849 کو یہ جنگ لڑی گئی between the British forces under Lord Gough and the Sikh under Raja Sher Singh. On both sides did innumerable warriors pass from this life, dying in mortal combat. Ye honored be the graves of these heroic soldiers in memory of those who fell in the ranks of the Indian Army. This monument has been raised by their surviving comrades at whose side they perished. Comrades who glory in their glory and lament their fall. اچھا، یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ اسی طرح یہ بڑھ کے جو ہے وہ درخت ہیں، یہ بھی بہت قدیم ہے۔ یہ 3 درخت جو ہے وہ کھڑے ہیں، ایک تیسرا درخت وہ ہے، چوتھے کونے پر کوئی درخت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری یادگار جو بنائی گئی ہے وہ ہے ایک صلیبی مینار ہے، وہ اس 4 دیواری کے باہر ہے۔ اس 4 دیواری کے باہر یہ صلیبی مینار جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور یہ بھی اسی یادگار کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تقسیم ہند تک لوگ یہاں آتے رہے، مطلب انگریز جن کے پیارے یہاں دفن تھے، ان کی یادگاروں پر حاضری کے لیے، یا مطلب اپنی جو بھی فاتحہ خوانی کے لیے وہ یہاں آتے رہے۔ وہ چیلیاں والا ریلوے اسٹیشن پر اترتے تھے، اور پھر وہ یہاں آ کر اپنے پیاروں کو خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن تقسیم ہند کے بعد سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہاں کوئی نہیں آتا۔ یہ جو ملبہ نظر آ رہا ہے، یہ جو 3-4 گھر نظر آپ کو نظر آ رہے ہیں، انگریز دور میں یہاں باقاعدہ اس یادگار کی حفاظت کے لیے اور اس یادگار کی مرمت دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھے گئے تھے۔ یہ ان ملازموں کے گھر تھے، وہ یہاں رہا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سارا کچھ بدل گیا۔ اب یہ گھر بھی ختم ہو چکے ہیں، کوئی بندہ بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ پہلے اس گیٹ کو تالا ہوتا تھا، اور ان کی اجازت سے آپ جو ہے وہ جا سکتے تھے یادگار دیکھنے کے لیے، یا مطلب
فاتحہ پڑھنے کے لیے سمجھ لیں، یا ان ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. اب یہاں یہ ساری جھاڑیاں ہیں، میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ان جھاڑیوں میں جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کا دروازہ ہے جو بند پڑا ہے. یہ وہ گھر تھے ایک زمانے میں جن گھروں میں یہاں کے چوکیدار یا ملازم رہا کرتے تھے. تو یہ چیلے والا کی خونی جنگ کی آخری یادگار، جسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پنجاب کی آخری مزاحمتی جنگ تھی، جس کے بعد پنجاب پنجابیوں کے قبضے میں نہیں رہا. بہرحال سکھ جو ہے وہ اسی سرزمین کے رہنے والے تھے، پنجاب کے، پنجابی بولتے تھے، اور پنجابی ہی انہوں نے جو اپنی لڑائی لڑی وہ پنجاب کے لیے لڑی. تو جب یہاں ہارے، چیلے والا میں ہارے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پورا پنجاب ہار گئے. گجرات میں لڑائی ہوئی، گجرات میں بھی میں نے آپ کو میرے حال کو 3-4 قبریں دکھائی تھی انگریزوں کی. کہا جاتا ہے کہ وہ اس لڑائی میں مارے گئے تھے جس لڑائی میں انگریز فاتح قرار پائے تھے. لیکن یہاں بہرحال جو تاریخ دان ہیں یا جو محقق ہیں یا جو مورخ ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ انگریزوں نے یہاں جنگ جیتی. انگریزوں نے یہاں جنگ نہیں جیتی. انگریز یہاں سے مار کھا کر گئے، ہار کر گئے، اور انگریزی تاریخ اس بات کی گواہی دے یا نہ دے، لیکن یہ طے ہے کہ انگریز یہاں سے ہار کر گئے تھے. ہمارے ساتھ چیلے والے کے رہنے والے سعادت خان موجود ہیں. ہیں تو نوجوان، لیکن ان کا شکوہ یہ بال شال سنوار رہے ہیں، خوبصورت ماشاءاللہ پہلے سے ہیں، مزید بننے کی کوشش کریں. ان کا شکوہ یہ ہے کہ مجھے اردو صحیح نہیں آتی. میں نے کہا ہم آپ اردو کو چھوڑیں، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اس کی خستہ حالت کیوں ہے، یہ اتنی بری حالت میں کیوں ہے یہ یادگار؟ بری حالت اس وجہ سے ہے نا کہ انتظامیہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ سوچ نہیں رہی، کر نہیں رہی. اچھا. جو بھی یہاں پر لڑکے آتے ہیں وہ گرا رہے ہیں اس کو، مطلب اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. میں نے سنا یہاں بیٹھ کے لوگ نشہ وشہ بھی کرتے ہیں. کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے. اچھا، آپ نے کسی کو دیکھا کبھی کرتے ہوئے؟ مغرب کے ٹائم آؤ تو انشاءاللہ خود بخود دیکھ لو گے. اچھا، مطلب آپ نشہ کرنے کے لیے، مطلب دیکھنے کے لیے مغرب تک رکنا ضروری ہے؟ ہاں، اگر جو نشہ کرتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے مغرب ٹائم تک رکنا پڑے گا. اچھا، تو مطلب کوئی پولیس وغیرہ کوئی ایکشن نہیں لیتی؟ نہیں، کچھ بھی ابھی تک. ابھی تھوڑا بہت کہا ہے انہوں نے کہ ادھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گے. ابھی تک کچھ لوگ آتے ہیں یہاں باہر سے؟ ہاں، باہر سے آتے ہیں، سکھ لوگ آتے ہیں، گورے لوگ آتے ہیں، سب آتے ہیں. تو سکھوں کی تو یہاں قبریں نہیں ہیں، وہ کیا دیکھنے آتے ہیں؟ یہ ہے نا، یہ کیا ہے، یہ قبر ہی تو ہے. یہ قبر انگریز کی ہے. ادھر سکھوں کی بھی ہے، ادھر اس میں مکس ہی ہے. مکس ہے. تو یہ ہم جہاں کھڑے ہیں اس کے نیچے بھی قبریں ہیں؟ یہ قبر ہے نا، ادھر دیکھو. نہیں، یہ تو قبر ہے بھائی. یہ سب نہ ادھر نہیں ہے، یہ کھڑے ہوئے. بس یہ جو جگہ ہیں یہی ہیں. ہاں، تو ہم نے تو سنا تھا کہ اونٹوں پر لاد کر لاشیں لے گئے تھے انگریز. بس اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ اس بات کو بھی 150-200 سال ہونے والے ہیں، زیادہ عرصہ ہو گیا. چلے، بہرحال بہت شکریہ آپ کا. لیکن یہ کہ ہم بھی آپ کے توسط سے، آپ نے جو بات کہی ہے، ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہ قومی یادگار ہے. بے شک یہاں انگریز دفن ہیں، سکھ دفن ہے، کوئی بھی دفن ہے، لیکن اسے بنانا چاہیے. بالکل. یہ جو کمرے بنے ہوئے ہیں پیچھے، یہاں کبھی ان کے چوکیدار رہا کرتے تھے. ہاں، رہتے تھے. اور پہلے تو پھر اس کو جو ہے نا ادھر سے ہٹا دیا. آپ نے دیکھا ویسے ان چوکیداروں کو؟ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے یہ عرصہ تقریباً کچھ 8-9 سال ہو گئے. اچھا، 8-9 سال ہو گئے ہیں. پہلے چوکیدار تھے یہاں؟ پہلا بہت کچھ ہوتا تھا. پہلا صفائی ہوتی تھی ادھر، اتنا مشکل نہیں ہوتا. جب سے وہ چلا گیا نا اس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی. اچھا، ایک ہی چوکیدار تھا؟ ہاں، ادھر ڈیرا ہوتا تھا. اچھا. وہ اتنا کسی کو چھوڑتا نہیں تھا. ہاں، کوئی باہر سے لوگ آتے تھے پھر کچھ نہیں بولتا تھا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری سرکار کا ملازم تھا جو انہوں نے نکال دیا ادھر سے. وہ ادھر جو ہے نا گھاس ہر چیز ادھر ہی کاٹتا، مطلب سب کچھ کرتا تھا. جب اس کو نکال دیا پھر. اچھا، اس کے بعد پھر کوئی نہیں آیا. پھر اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی، اور آنے والے دنوں میں یہ شاید مینار شاید رہ جائے، کیونکہ 150-200 سال تو اس کو بھی ہو گئے. وہ کیا بنا ہوا ہے. لوگ یہ نام لکھنے کے جو رسم ہے نا، یہ ہر جگہ موجود ہے. میں شاہی مسجد میں گیا، بادشاہی مسجد میں بھی لوگوں نے دیواروں پر اپنے نام لکھے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی مجھے. یادگار چیز ہے، اس کو جو ہے نا مزید اچھا رکھنا چاہیے.
تو جی سعادت صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ یادگار ہے، ہماری قومی یادگار ہے، قطع نظر اس کے کہ اس میں سکھ دفن ہیں یا انگریز دفن ہے، لیکن یہ چونکہ پاکستان کی سرزمین پر موجود ہے اور پاکستان کی سرزمین ہماری ہے، لہذا ہمیں ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ نام لکھے ہوئے سعادت نے بھی بتایا، میں نے بھی دیکھے، لیکن مجھے اس وقت شدید حیرت ہوئی تھی جب بادشاہی مسجد کے اندر بھی میں نے دیواروں پر لوگوں کو اپنے نام لکھتے دیکھا، ان کے فون نمبر دیکھے، اور تو اور انہوں نے لڑکیوں کے نام بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ محبت کا اظہار بھی کیا ہوا ہے۔ یہ چیز یہاں بھی نظر آئی۔ تو جب مسجد کو نہیں بخشا تو میرا خیال ہے یادگاریں یا قبریں یا قبرستان یا مقبرے یہ تو عام سی بات ہے، لیکن یہ اس رجحان کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ میرے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں ان کا نام ہے سعد سلیم۔ ان کے والدین تو پاکستان سے گئے تھے امریکہ، لیکن یہ خود امریکہ میں پیدا ہوئے، آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور یہ یہاں اس یادگار پر آئے ہیں۔ ہم سعد سے پوچھتے ہیں، سعد آپ نے کیا دیکھا یہاں پر؟ یہاں بس یہ جگہ اور براج پہ گئے تھے اور بس گاؤں ادھر ادھر۔ اس جگہ کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے پہلے سے سنا ہوا تھا اس جگہ کے بارے میں؟ جی ہم تقریباً ہر 2-3 سال آتے ہیں پاکستان، اچھا اور ادھر ضرور وزٹ کرنے آتے ہیں۔ اچھا But, اب نظر آ رہا ہے تھوڑا گرافیٹی اور یہ وینڈلزم ہوا ہے ادھر، یہاں کا انہوں نے سنبھالا ہوا نہیں ہے سارا۔ اچھا، امریکہ میں کہاں رہتے ہیں؟ جی میمفس، ٹینیسی اسٹیٹ۔ ٹینیسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ کو اس کی ہسٹری بھی پتہ ہے؟ نہیں زیادہ نہیں جانتا، کسی نے بتایا آپ کو؟ جی بس یہی پتا ہے کہ یہاں گورے لوگ اور سکھ جو پہلے ہوتے تھے نا 1800s میں، جیسے ان کی یہاں پر جنگ ہوئی تھی، اور اب یہاں قبریں ان کی ہیں جہاں انہوں نے دفنایا ہے۔ امریکہ میں کوئی ہسٹوریکل پلیس آپ نے وزٹ کی ہے؟ جی امریکہ میں وہ تو خیر نیا ملک ہے، 2-3 سال پہلے بنا ہے، وہاں بھی اس طرح کے گریو یارڈز اور آرمی کے ہیں سائٹس دیکھنے کی، بٹ نیا ملک ہے سو۔ نہیں، میں صرف اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں اگر کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں تو اسی طرح گندی مندی اور ٹوٹی پوٹی جگہ نظر آتی ہے؟ وہ بہت مینٹین کرتے ہیں اور وہاں سیکیورٹی بھی بہت زیادہ ہے، تو اگر ایسے کوئی کام کرے وہ ان کو لے جاتے ہیں اندر، ایسے نہیں کرتے، بہت سیکیورٹی ہے اور بہت صاف جگہ ہے وہاں۔ تو یہاں آپ کو آگے مایوسی ہوئی؟ یس، ٹھیک ہے، آپ کا ملک ہے، آپ کا خون یہاں کا ہے، آپ کی روٹس یہاں کی ہے، لیکن یہ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہوگی کہ لوگوں نے نام لکھے ہوئے ہیں دیواروں پر۔ جی بہت زیادہ، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، تو اب باہر والے لوگ بھی یہاں پر آ کے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی برا لگے گا کہ یہ لوگ اپنا سب کچھ سنبھال رہے نہیں ہیں اور صحیح طریقے سے جو ہے ہسٹوریکل سائٹس کو مینٹین کرنا چاہیے۔ چلیں، تھینک یو سو نائس آف یو، خوش رہیں۔ تو کب جا رہے ہیں امریکہ واپس آپ؟ جی میں فیب کے اینڈ میں۔ فیب کے اینڈ میں، چلیں، وش یو آل دا بیسٹ، تھینک تھینک یو۔ چیلے والا آ کر اور اس کی یادگار دیکھ کر ایک بات کا بہت شدت سے احساس ہوا، وہ یہ کہ شاید انگریزوں کا خون زیادہ قیمتی تھا، اور اسی قیمتی خون ہونے کی وجہ سے ان کی یادگاریں بنائی گئی، تاریخ میں ان کے نام بھی درج ہیں جو انگریز یہاں مارے گئے۔ لیکن وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اس خاک سے جنم لیا، اسی مٹی پر کھیل کر وہ جوان ہوئے اور پھر اسی مٹی میں جا کر مل گئے؟ یعنی وہ لوگ بے شک وہ سکھ تھے، لیکن وہ پنجاب کے سپوت تھے، پنجاب کے بیٹے تھے۔ آخر اگر انگریز یہاں مارا گیا تھا یا انگریز سپاہی یہاں جو ہے وہ مارے گئے تھے تو سکھ بھی تو مارے گئے تھے۔ ان سکھوں کے نام تاریخ میں درج کیوں نہیں ہیں؟ ان سکھوں کے نام کہاں ہیں؟ پنجاب پر قبضہ کرنے والوں کی تاریخ تو ہر جگہ موجود ہے، ہندوستان پر قبضہ کرنے والے کی تاریخ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہندوستان پر قبضے کی ناکام مزاحمت کرنے والوں کے نام کہاں چلے گئے؟ ہم نے انہیں کیوں فراموش کر دیا؟ یہ بات میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ تاریخ یک طرفہ کیوں ہے، خاص طور پر انگریزوں کے حوالے سے، خاص طور پر ہندوستان کے حوالے سے۔ میں جب پشاور گیا
تو پشاور جو ہے وہ جمرود کا علاقہ، پھر آگے درہ خیبر کا علاقہ، وہاں بھی انگریزوں نے برسوں حکومت کی. وہاں بھی جو ہے وہ انگریز فوجیوں کی نشانیاں جگہ جگہ موجود ہیں. لیکن کسی آفریدی پٹھان کا نام تاریخ میں کیوں درج نہیں ہے جس آفریدی پٹھان نے انگریز پر گولی چلائی؟ انگریز نے اگر کسی آفریدی کو مارا تو وہ آفریدی زمین میں دفن ہو کر تاریخ سے غائب ہو گیا. لیکن اگر کسی آفریدی نے، شنواری نے، کسی محمد نے یا کسی پٹھان نے، حتیٰ کہ وہ یوسف زئی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی نسل کے پٹھان نے اگر کسی کوئی کارنامہ انجام دیا یا جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی، تو تاریخ نے ان کے نام کیوں نہیں لکھے؟ وہ تاریخ سے حذف کیوں ہو گئے؟ تاریخ سے غائب کیوں کر دیے گئے؟ یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ چیلیاں والا میں انگریزوں کی یادگار تو موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی انگریزوں نے جو بڑی بہادری دکھائی، لیکن 12,000 سکھ فوجیوں کے سامنے ان کی ایک نہیں چلی. ان کی یادگاریں بن گئی، سکھوں کی یادگار کیوں نہیں بنی؟ شاید یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فیض احمد فیض، ہمارے بڑے محترم اور عظیم شاعر، انہوں نے کہا تھا کہ جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم، جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.